बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हम सेंटेंस का स्ट्रक्चर देखेंगे अरबी में। इससे पहले कि हम थोड़ा सा इंग्लिश का रिव्यू करें कि इंग्लिश में सेंटेंस का स्ट्रक्चर किस तरह से है। फॉर एग्जांपल, ज़ैदुन रिसाइटेड द कुरान आफ्टर द प्रेयर ऑफ इशा। तो यहाँ पर आप ये सबसे पहले जो ज़ैद देखेंगे वो सब्जेक्ट है, जो एक्शन परफॉर्म करने वाला था उसको हम सब्जेक्ट कहते हैं, और अरबी में या उर्दू में हम उसको फाइल कहते हैं। ठीक है, सब्जेक्ट आ गया और एक्शन क्या है, रिसाइट करना। ठीक है, ये सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब है, तो ये वर्ब आ गया और उसके बाद हमारे पास ऑब्जेक्ट आ जाएगा जिस पर एक्शन परफॉर्म होता है। ठीक है, तो ज़ैद रिसाइटेड द कुरान आफ्टर द प्रेयर ऑफ इशा। ज़ैद ने तिलावत की किसकी, कुरान करीम की, आफ्टर द प्रेयर ऑफ इशा, इशा की नमाज के बाद। बुनियादी चीजें ये तीन है, सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। अरबी में तीन कैटेगरीज हैं सेंटेंस की। पहली कैटेगरी है जुमला इस्मिया, और जुमला इस्मिया वो जुमला जिस जुमले की इब्तदा नाउन से हो उसको जुमला इस्मिया कहते हैं। जुमला इस्मिया में दो पार्ट्स होते हैं एक सेंटेंस के अंदर। पहला पार्ट जो है उसको हम मुब्तदा कहते हैं और दूसरा पार्ट जो है उसको हम खबर कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ये हाजा किताब मुबीन, तो यहाँ पे दो पार्ट आ गए। पहला पार्ट जो है वो क्या है, ये मुब्तदा, और किताब ये उसकी खबर है, और मुबीन किताब की सिफत है। तो हाजा किताब मुबीन, दिस इज द क्लियर बुक, दिस इज द क्लियर बुक, ये किताब वाज़ेह किताब है। जालिकल किताब ला रैब फी, इसमें भी दो पार्ट्स हैं। सबसे जो पहले जो पार्ट आया जालिकल किताब, ठीक है, और ला रैब फी ये सेकंड पार्ट है, और ये उसकी खबर है, ये किताब। अब ये किताब जब तक खबर नहीं आएगी वो जुमला मुकम्मल नहीं होगा। ला रैब फी, इसी में किसी किस्म का शक नहीं। दिस इज द बुक इन विच देयर इज नो एनी डाउट इन इट। थर्ड एग्जांपल है ज़ैदुन आलिमुन, ज़ैद इज द स्कॉलर। ठीक है, तो ज़ैदुन ये मुब्तदा, आलिमुन इसकी खबर। और एक एग्जांपल है अल अंबिया अहयाउन फी कुबूरिहिम। ठीक है, अल अंबिया अहयाउन फी कुबूरिहिम, सारे नबी वो जिंदा हैं अपने कब्रों में। तो अंबिया अहयाउन, ये अहयाउन इसकी खबर है अंबिया की, और फी कुबूरिहिम मुतालिक होगा सारा मिलके, ये जार मजरूर मुजाफ इलैह मिलकर मुतालिक होगा अंबिया। द प्रॉफिट्स आर अलाइव इन देयर ग्रेव्स। ये जो आखिरी मिसाल मैंने दी है, इसमें मसला मैं आपको बता दूं कि जितने भी अंबिया हैं वो अपने कब्रों में जिंदा हैं, लेकिन उनकी दुनियावी जिंदगी नहीं है, वो उखरवी जिंदगी है, और उनकी जिंदगी की कैफियत क्या है, कैसे है, ये हमें इसका इदराक नहीं, और इसमें बहस मुबाहिसा करना ये फजूल है, और इसमें मुसलमानों के अंदर इंतशार फैलता है, और इंतशार का सबब मुसलमानों की कमजोरी होती है। लिहाजा इन चीज़ों से इज्तनाब करना चाहिए। कुरान करीम में शहीदों के लिए भी अल्लाह ताला ने फरमाया कि बल अहयाउन इंद रब्बिहिम युरज़क़ून, बल्कि वो अपने रब के पास जिंदा है, उनको रिज़्क़ दिया जाता है। तो शहीदों की कैफियत का भी मालूम नहीं, तो लिहाजा अंबिया की भी कैफियत का भी मालूम नहीं, तो कैसे जिंदा है, किस तरह से है। तो इसमें बहस मुबाहिसा और खामखा उसमें टाइम वक्त ज़ाया करना फजूल है। अच्छा, यहाँ हो गया जुमला इस्मिया खबरिया, ये तीन मिसालें दी। मैंने आपको बता दिया कि इसमें दो पार्ट्स होते हैं जुमला इस्मिया में, यानी इसमें पहला पार्ट जो है वो मुब्तदा होता है, दूसरा पार्ट इसकी खबर होती है। और इंग्लिश में उसमें ज्यादातर आप देखेंगे इज और आर आ जाता है। दिस इज अ क्लियर बुक, दिस इज द बुक इन विच देयर इज नो डाउट। ठीक है, द प्रॉफिट्स आर अलाइव इन देयर ग्रेव्स। यहाँ तक तो हमने इसको जुमला इस्मिया को हमने पढ़ लिया, लेकिन इसकी पंक्चुएशन के बारे में हमने अभी नहीं पढ़ा। अब हम इसकी पंक्चुएशन की थोड़ी सी देखते हैं, और बिल्कुल इजी है। पंक्चुएशन में आप अरबी में जिस तरह से इंग्लिश में हम एपोस्ट्रॉफी, कोटेशन मार्क्स, हाइफन, क्वेश्चन मार्क, फुल स्टॉप, ये सारी पंक्चुएशन आती है। अरबी में तीन है सिर्फ, जबर, जेर और पेश। जबर को हम नसब कहते हैं, जेर को जर कहते हैं, और पेश को रफा कहते हैं। ऐसा वर्ड जिसमें नसब आ जाती है, यानी ये भी याद रखें कि आखिरी हरफ में, यानी किसी भी वर्ड के आखिरी हरफ में अगर पेश आ जाता है उस वर्ड को हम मरफू कहते हैं, जिसमें पेश आ जाता है। और ऐसा वर्ड जिस पर आखिरी हरफ पर जबर आ जाती है तो उसको हम कहते हैं मंसूब, और ऐसा वर्ड जिसके आखिरी हरफ में जेर आ जाए को हम कहते हैं मजरूर। अच्छा, दूसरी बात, जो नसब और जर या पेश आ जाए, अगर वो अलिफ लाम नहीं है, यानी प्रॉपर नाउन नहीं है, कॉमन नाउन है, तो उसमें तनवीन यानी दो जबर या दो जेर या दो पेश। ठीक है, जुमला इस्मिया में दो पार्ट्स होते हैं, एक होता है मुब्तदा, दूसरी होती है खबर। मुब्तदा और खबर दोनों मरफू होते हैं, ये याद रखें।
مبتدا اور خبر دونوں مرفوع ہوتے ہیں، اس میں رفع آتا ہے۔ اگر وہ الف لام کے ساتھ ہے تو اس میں تنوین نہیں آئے گی، اگر الف لام نہیں ہے یعنی کامن ناؤن ہے، پراپر ناؤن نہیں بنایا تو اس پر کیا آ جائے گی، اس میں صرف مرفوع آ جائے گا، تنوین نہیں آئے گی۔ اگر وہ مضاف بھی نہیں ہے، یعنی مضاف جس میں اضافت ہوتی ہے نا، کے کا کی اردو میں معنی ہوتی ہے، کتاب زیدن، ٹھیک ہے نا، کتاب زیدن، زید کی کتاب، یا قلم زیدن، زید کا قلم، تو کے کا کی معنی میں اردو میں آ جائے اس کو کہتے ہیں مضاف کہتے ہیں۔ تو کے کا کی معنی میں جو مضاف اگر آ جائے تو اس میں بھی تنوین نہیں آتی، یعنی دو چیزیں میں نے آپ کو بتا دی، ایک تو مضاف میں بھی نہیں آتی اور دوسرا جو پراپر ناؤن ہے اس میں بھی نہیں آتی۔ تو یہاں ھذا کتاب مبین، ھذا، اچھا یہ ھذا جو ہے یہ مبنی ہے، چاہے یہ مرفوع کے لیے آ جائے یا یہ مبتدا آ جائے یا خبر آ جائے یا فاعل آ جائے یا مفعول آ جائے، اس میں کوئی تبدیلی نہیں آتی۔ تو یہاں پر بھی ھذا یہ مبنی ہے اور کتاب یہ ہوگی خبر، تو ظاہرہ کتاب میں نے آپ کو بتایا کہ مبتدا اور خبر دونوں مرفوع ہوتے ہیں، اور یہاں پہ تنوین میں نے اس لیے لگائی کہ یہ پراپر ناؤن نہیں ہے، یہ کامن ناؤن ہے، ٹھیک ہے نا، ھذا کتاب مبین، اور مبین اس کی صفت ہے کتاب کی اعراب ہے وہی مبین کی اعراب ہوگی، کیونکہ مبین اس کی صفت ہے۔ جو موصوف کی اعراب ہوگی یعنی موصوف کی جو پنکچویشن ہوگی وہی کس کی ہوگی، ایڈجیکٹو کی ہوگی، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پہ بھی کیا ہوگا، ھذا کتاب مبین، یہ دونوں مرفوع بن جائیں گے کیونکہ یہ صفت بھی تابع ہوتی ہے موصوف کی، ہے نا۔ اور دوسری ایگزامپل ہے ذالک الکتاب، یہاں پہ میں نے تنوین نہیں دوں گا کیونکہ الف لام آ گیا، ٹھیک ہے نا، ذالک الکتاب لا ریب فیہ، دس از the book in which there is no any doubt، ٹھیک ہے، فیہ in it۔ اچھا ذالک الکتاب یہاں پہ تو مرفوع آ گیا لیکن لا ریب میں کوئی بھی مرفوع نہیں آیا، ہوا کیا کہ جو لا ہے اس کو کہتے ہیں لا نفی جنس، اور لا نفی جنس اپنے اسم کو منصوب کر دیتی ہے، یعنی اپنے اسم کو، اس کا اسم ہے ریب، ٹھیک ہے نا، یہاں تو لا کی وجہ سے اس کی جو مرفوع والی اعراب ہے خبر کی وہ گر جائے گی، ورنہ اگر لا نہیں لاتے تو یہ اس طرح سے ہوتا ذالک الکتاب ریب فیہ، اب جب لا آیا تو اس نے ریب کی جگہ ریب کر دیا، اور لا نفی جنس تب آتی ہے جب کسی قسم کے شک کا کوئی بھی شکل میں موجود نہ ہو، جیسے لا الہ پڑھتے ہیں نا، لا الہ الا اللہ، تو وہاں پہ بھی لا نفی جنس ہے، اور لا نفی جنس وہاں پہ اس لیے آئی کہ جتنی بھی الہ کی معبود کی وصفیں ہیں وہ کوئی بھی نہیں ہے الا اللہ، مگر اللہ، تو لا ریب کسی قسم کا اس میں کوئی بھی شک نہیں ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو یہاں پہ ہمیں واضح ہو گیا کہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ۔ اچھا تیسری ایگزامپل ہے زید عالم، زید از اے اسکالر، تو یہ بھی ایزی ہے، زید یہ مبتدا ہو گئی تو مبتدا مرفوع اور عالم اس کی خبر، ٹھیک ہے نا، یہ بھی تنوین میں آ جائے گا۔ الانبیاء احیاء فی قبورہم، الانبیاء یہاں پہ صرف مرفوع ہوگا، تنوین نہیں آئے گی کیونکہ الانبیاء میں الف لام آ گیا، کیا بن گیا، الانبیاء، ٹھیک ہے۔ احیاء میں تنوین آئے گی کیونکہ یہ کامن ناؤن ہے، احیاء فی قبورہم، ٹھیک ہے، اپنے قبروں میں وہ زندہ ہے۔ یہاں پر بھی جو میں نے ایگزامپل دی تھی، زید ریسائٹڈ دا قرآن آفٹر دا پریئر آف عشاء، اگر میں اس کی ٹرانسلیٹ کر دوں گا تو ٹرانسلیٹ بہت ہی آتی ہے، زید قرأ یقرأ پڑھتا ہے یا پڑھے گا، اور قرأ مطلب اس نے پڑھا، زید ریسائٹڈ تلاوت کی، قرأ تلاوت کی، القرآن بعد العشاء، زید قرأ القرآن بعد صلاۃ العشاء، تو زید یہ مبتدا ہو جائے گی، ٹھیک ہے، تو اب اس کو میں کیا دوں گا، مرفوع کر دوں گا، ٹھیک ہے نا، قرأ القرآن بعد صلاۃ العشاء، تو زید یہ مبتدا ہو گیا، اور میں نے آپ کو کہا کہ ضروری نہیں ہے کہ وہ پورا ایک اسم ہی ہو، لیکن پورا جملہ بن کر بھی ایک خبر بن جاتی ہے، یہ پورا جملہ بنا، قرأ القرآن بعد صلاۃ العشاء، تلاوت کی قرآن کریم کی عشاء کی نماز کے بعد، یہ پوری خبر بن جائے گی زید کی۔ تو دوسرا جملہ ہے جملہ فعلیہ، وہ جملہ جس کی ابتدا فعل سے ہو اس کو جملہ فعلیہ کہتے ہیں، اور فعل کے ساتھ اس کا فاعل آنا لازمی ہوتا ہے، مفعول کبھی آتا ہے کبھی نہیں آتا، لیکن فاعل اس کا آنا لازمی ہے، چاہے وہ فعل کے اندر چھپا ہوا ہو یا فاعل جو ہے وہ ظاہر ہو۔ یہاں پہ ختم اللہ علی قلوبہم، کہ اللہ نے سیل لگا دی ان کے دلوں پر، اللہ سیلڈ اپون دیئر ہارٹس، ختم کیا ہو گیا، یہ فعل ہو گیا، اب یہ جملہ فعلیہ ہو گیا۔ یخادعون اللہ، وہ اللہ کو دھوکہ دے رہے ہیں، یخادعون اللہ، they deceive اللہ۔ اچھا اب اس کی پنکچویشن کی بات کرتے ہیں کہ ختم اللہ، مہر لگا دی، کس نے، مہر لگانے والا کون ہے، یعنی اس کا جو ہے ایکشن پرفارم کرنے والا کون ہے، وہ اللہ ہے، اس پہ اللہ میں مرفوع آ جائے گا، ختم اللہ علی قلوبہم، وہ اللہ سیلڈ اپون دیئر ہارٹ۔ دوسری مثال یہ ہے یخادعون اللہ، اب یخادعون دھوکہ دینا، یخادعون یہاں پہ جو اس میں یہ جمع کا صیغہ ہے،
یہ ہم انشاءاللہ فعل کے اندر پڑھیں گے. تو اس میں ہم جو ضمیر ہے وہ مستتر چھپا ہوا ہے، دھوکہ دے رہے ہیں وہ. یہاں پہ یہ دیکھیں، یہ ختم اللہ یہ ماضی کا صیغہ ہے، ٹھیک ہے نا، ختم یہ ماضی کا صیغہ ہے، اللہ نے مہر لگا دی. اور یخادعون یہ مضارع کا صیغہ ہے، یعنی خادع یخادع یہ مضارع ہے. مضارع کی معنی یا تو حال میں آتی ہے یا تو فیوچر ٹینس میں آتی ہے، فیوچر ٹینس مستقبل یا حال کی معنی میں. تو یخادعون اللہ یہاں حال کی معنی میں نکالیں گے. یخادعون اللہ وہ دھوکہ دے رہے ہیں اللہ کو. یخادعون وہ دھوکہ دے رہے ہیں. اسے ہم جو ہے ضمیر نکالیں گے جو فاعل ہوگا. دے انگلش میں کیا کہیں گے؟ دے ڈیسیو. کس کو دھوکہ دے رہے ہیں؟ اللہ. تم اللہ کیا ہوگا؟ مفعول، اور مفعول ہمیشہ منصوب آتا ہے، ٹھیک ہے. دے ڈیسیو اللہ وہ دھوکہ دے رہے ہیں اللہ. یخادعون اللہ وهو خادعهم. یہ تو ہو گیا جملہ فعلیہ. اب آتے ہیں تھرڈ پہ، جملہ انشائیہ. وہ جملہ وہ سینٹنس جس میں طلب ہو، ڈیزائر ہو، اس کو جملہ انشائیہ کہتے ہیں. آرڈر ہو، کسی چیز سے روکنا ہو، سوال ہو، یہ سارے جملے جتنے بھی آتے ہیں وہ اس کو جملہ انشائیہ کہتے ہیں. اعبدوا ربکم الذی خلقکم. اعبدوا یہ آرڈر ہے، ٹھیک ہے نا. اعبدوا عبادت کرو، اللہ کی وحدانیت اختیار کرو. ربکم الذی یہاں مفعول ہو جائے گا ربک، ربکم الذی ورشپ یور لارڈ. الذی وہ خلقکم کریٹڈ یو تمہیں پیدا کیا ہے نا. تو یا اعبدوا ربکم الذی خلقکم ورشپ یور لارڈ وہ کریٹڈ یو. دوسرے یا لیتنی کنت ترابا، یہاں پہ حسرت ہے، تمنا ہے. یا لیتنی او آئی وش، ٹھیک ہے. یا لیتنی او آئی وش کنت ترابا آئی وڈ ڈسٹ کنت ترابا. اچھا تھرڈ ہے نہیں کہ کسی کو روکنا. لا تقتلوا، لا تقتلوا تم قتل نہ کرو. کس کو؟ یوسف. ڈونٹ کل یوسف. یہاں پہ ایک ضروری چیز مجھے ذہن میں آ گئی. تو یوسف یہاں پہ یوسفن کیوں نہیں ہے؟ لا تقتلوا یوسفن. جی زیدن ہم نے پڑھا کہ زیدن، ٹھیک ہے نا. تو زیدن عربی کا لفظ ہے، عربی کا نام ہے، اور یوسف جو ہے وہ غیر عربی کا نام ہے. غیر عربی کے جتنے بھی نام آتے ہیں اس میں تنوین نہیں آتی، نہ ہی اس میں زیر آتی ہے، یعنی مجرور بھی نہیں بنتا اور تنوین بھی نہیں آتی. جیسے قال ابراہیم، قال ابراہیم ابراہیم نے کہا. تو قال ابراہیم کیوں نہیں کہا؟ اس لیے کہ یہ بھی غیر عربی کا نام ہے، تو اس کو کہتے ہیں غیر منصرف. اور ان ابراہیم اس میں زیر بھی نہیں لگائی. ان ابراہیم، ان حرف جر ہے، اور حرف جار جو ہے وہ اپنے آنے والے جو لفظ ہوتا ہے، ورڈ ہوتا ہے، اس کو مجرور کر دیتا ہے. تو یہاں پہ کیا ہوگا؟ ان ابراہیم. اور اسی طرح سے اگر مؤنث کا نام ہے اور اس میں تا تانیث کی آتی ہے، عائشہ، جتنے بھی نام آتے ہیں اس میں ان جو ہے یا حرف جر اگر آئے گا تو وہاں پہ بھی منصوب ہو جائے گا. لا تقتلوا یوسف، نہ تم قتل کرو یوسف علیہ الصلوۃ والسلام. ڈونٹ کل یوسف. لا تقربوا الصلاۃ یہ بھی نہیں کیے، وہاں پہ بھی نہیں. لا تقربوا الصلاۃ تم قریب نہ جاؤ. کس کے ایکشن جس پہ پرفارم کس میں ہو جاتا ہوتا ہے؟ صلاۃ پر. تو صلاۃ کیا ہوگا؟ مفعول. مفعول کیا ہوگا؟ منصوب ہو جائے گا. لا تقربوا الصلاۃ تم نماز کے قریب نہ جاؤ. وانتم سکارا یہ وہاں حالیہ ہے، ٹھیک ہے. وہ حالیہ جب آتا ہے تو اس میں حالانکہ معنی نکلتی ہے. حالانکہ تم نشے کی حالت میں ہو تو تم نماز کے قریب نہ جاؤ. ڈونٹ اپروچ پریئر وائل یو آر انٹاکسیکیٹڈ، ہے نا. اب آتے ہیں یا ابت افعل ما تؤمر. یہاں یہ ندا ہے. یا ابت او مائی فادر افعل ڈو ما تؤمر ایز یو آر کمانڈیڈ. تؤمر یہ مجہول کا صیغہ ہے، انشاءاللہ ہم فعل کے اندر اس کو ڈسکس کریں گے. تؤمر ایز یو آر کمانڈیڈ، ایز یو آر آرڈرڈ. یوسف اعرض عن ھذا یہ بھی ندا ہے، لیکن اس میں ندا کا حرف جو ہے محذوف ہے، رائٹ. یا یوسف، یوسف، یوسف اعرض عن ھذا، یوسف اگنور دس. یوسف اس سے منہ موڑے. هل ينظرون الا ان ياتيهم الله اس میں دو معنی ہوں گی. هل ينظرون الا کیا وہ انتظار کرتے ہیں کہ ان کے پاس اللہ آ جائے؟ ایک معنی. دوسری معنی کہ حل جب آ جائے اور اس کے بعد حرف یہ استثناء آ جائے، حروف استثناء الا، اس میں نفی کی معنی آتی ہے. نہ انتظار کرتے ہیں مگر یہ کہ ان کے پاس اللہ آ جائے. ڈو دے ویٹ دیٹ اللہ شوڈ کم ٹو دیم. اور اسی طرح سے افغیر دین اللہ یبغون. ڈو دے ڈیزائر ادر ریلیجن آف اللہ. کیا وہ اللہ کے دین کے بغیر کسی اور کی طلب کر رہے ہیں؟ ڈو دے ڈیزائر ادر ریلیجن آف اللہ. هل يستطيع ربك ان ينزل علينا مائدة من السماء. Can your Lord send down a table with food. کیا تمہارا رب طاقت رکھتا ہے کہ وہ ہم پر دسترخوان نازل کرے؟ Can your Lord یعنی یستطیع ہے نا، یستطیع طاقت رکھتا ہے، تو اس میں کین آ جائے گا. انگلش میں کیا آ جائے گا؟ کین. Can your Lord send down a table with food. اور انشاءاللہ نیکسٹ کلاس میں ہم انشاءاللہ پارٹس آف اسپیچ پڑھیں گے، اور جو بھی جملہ ہے عربی میں اس میں ان ساتوں چیزوں میں سے کوئی نہ کوئی چیز ضرور ہوتی ہے. یا وہ ناؤن ہوگا، یا پروناؤن ہوگا، یا ایڈجیکٹو ہوگا، یا ورب ہوگا، یا ایڈورب ہوگا، یا پرپوزیشن ہوگا، یا کنجکشن ہوگا، یا انٹرجیکشن ہوگا. اس سے کوئی چیز باہر نہیں جائے گی. ٹھیک ہے بھائی، جزاک اللہ خیر. انشاءاللہ نیکسٹ کلاس میں ملیں گے.